बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया दौर के ऊपर गवर्नेंस एंड जियो पॉलिटिक्स के ऊपर ये जो हमारी नई सीरीज हमने शुरू की है, इसमें आपको खुशामदीद। ये लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट का सिलसिला हमने शुरू किया है, जिसका पहला जो था प्रोग्राम हमने लास्ट जो रिकॉर्ड किया था तकरीबन 2 हफ्ते पहले डॉक्टर कामरान बुखारी साहब के साथ। वो हमने उसको जब आपसे शेयर किया तो उसकी ज़बरदस्त किस्म की फीडबैक आई एंड बहुत उसको लाइक किया गया और एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर। लोगों ने पार्टिसिपेट बहुत किया, बहुत कमेंट्स आए, मुझे भी बहुत से फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आए, रज़ा को भी बहुत सी फीडबैक आई। तो सो ऑब्वियसली आपके जो है इसकी लाइक करने की वजह से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम आहिस्ता आहिस्ता और ऑर्गेनाइज करते जाएंगे। मैं आपको देखने वाले जो उनको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं कि ज़्यादातर शोज जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे हैं वो पाकिस्तान बेस्ड लेंस से सारी दुनिया को और पाकिस्तान को देखते हैं और पर्सपेक्टिव जो हैं वो पाकिस्तानी लेंस के मुताबिक होते हैं। ये जो हमने गवर्नेंस एंड जियोपॉलिटिक्स का लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट शुरू किया है, इसकी मेनली वजह ये है कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया जाए जो कि नॉट नेसेसरली पाकिस्तानी हो, लेकिन दुनिया के दूसरे जो पावर सेंटर्स हैं उनके लेंस से पाकिस्तान को और दुनिया को कैसे देखा जा रहा है, ताकि पाकिस्तानी ऑडियंस को समझ आए कि फ्रॉम इनसाइड जब आप देखते हैं पाकिस्तान और दुनिया को तो वो एक तरीके से लगता है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो तो hundreds of people, thousands of people are doing that। तो ये एक यूनिक प्रोग्राम इसलिए शुरू किया है कि इसकी एक नीड बनती थी कि हम पाकिस्तानियों को बताएं कि दुनिया हमें कैसे देखती है और क्या मसाइल हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हम अमेरिकन पर्सपेक्टिव जो है उसको दिखाना चाह रहे थे, एंड हु बेटर देन डॉक्टर कामरान बुखारी। आई विल अगेन इंट्रोड्यूस हिम शॉर्टली। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि हम आपको चाइनीज पर्सपेक्टिव देंगे दुनिया और पाकिस्तान के बारे में, उसमें एक एक्सपर्ट को लेकर आएंगे, यूरोपियन पर्सपेक्टिव देंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव देंगे, अफगानिस्तान का पर्सपेक्टिव देंगे कि क्या मसला है उनको। बहुत से पाकिस्तानी समझते हैं हमने उनको इतना होस्ट किया तो ये क्यों हमारे खिलाफ हैं, तो हम उनका पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, ईरान का देना चाहते हैं, अरब वर्ल्ड क्या समझता है पाकिस्तान के बारे में, जीसीसी कंट्रीज क्या समझती हैं, और सेंट्रल एशिया, साउथ कॉकस, वो तो आज भी हम डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करेंगे। सो द गोल इज कि हम एक पाकिस्तान की एक ऐसी पिक्चर निट करना चाह रहे हैं जिससे वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव और फिर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव वो क्या होगा, और उसमें फिर हम चैलेंजेस आइडेंटिफाई करेंगे और फिर सॉल्यूशंस जो है उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे जो आज के मेहमान हैं डॉक्टर कामरान बुखारी, आप सब उनको जानते हैं, मैं उनको थोड़ा सा क्विकली इंट्रोड्यूस दोबारा से करा दूं। डॉक्टर कामरान बुखारी स्ट्रेटेजिक फोरकास्टर हैं। ये नाजरीन बड़ी एक रेयर फील्ड है कि आप अपनी नॉलेज, इंटेलेक्ट और एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की वजह से आप एक फोरकास्ट कर सकें, यानी कि फ्यूचर में आप देख सकें और बता सकें कि जी ये होने का चांस है। तो डॉक्टर साहब से हम फायदा उठाएंगे इनकी कॉम्पिटेंस से और इनके जो है इनकी रिसर्च से, इनके व्यू पॉइंट से कि क्या होने जा रहा है आगे दुनिया के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर कामरान बुखारी ऑल्सो इज अ सीनियर रेजिडेंट फेलो विद मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल और सीनियर डायरेक्टर हैं न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी, और डॉक्टर साहब पढ़ाते भी हैं यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स एट जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल फ्यूचर्स एंड फोर्स के अंदर रेगुलरली लिखते हैं। मैं तो पहले भी बताया था डॉक्टर साहब को, मैं 20-25 साल से पढ़ रहा हूँ, पहले स्ट्रैटफोर्ड एक अदारा था उसके लिए लिखते थे, और अभी भी मैं रेगुलरली डॉक्टर साहब आपकी जो है राइटिंग्स उनको पढ़ता रहता हूँ। तो वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। शुक्रिया, थैंक यू हारून, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये हमारा जो नया जो है रैशनल वो पसंद आया है, एंड आई होप रेगुलरली आप इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। जी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़रूरत थी, और मेरे से जो हो सकेगा मैं इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन करूँगा। वेरी काइंड डॉक्टर साहब। सो आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। मैं थोड़ा सा क्विकली अगर हमारा जो पहला प्रोग्राम था उसको मैं ज़रा क्विकली समराइज कर दूं ताकि एक हमारा जो है प्लेटफॉर्म बन जाए कि हम आगे कैसे चलेंगे। तो उसमें पिछली दफ़ा हमने ये डिस्कस किया था कि
یہ جو امریکہ کے بارے میں ساری دنیا کے اندر ڈفرینٹ خیالات پائے جاتے ہیں کہ یہ اٹس اے پاور ان ڈکلائن اور سپر پاور اسٹیٹس نہیں رہا، یہ اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا تھریڈ بیئر کہ امریکہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے چیلنجز نہیں ہیں، لیکن امریکہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ بھی ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے چیلنجز کو اوور کم کرے. آپ نے وہ دا تھیوری آف ری انوینشن، امریکہ جو ہے وہ کیونکہ بنائی ایک انوینشن تھا تو اس کو ری انوینٹ کرنے کا اس کے اندر اس کے ڈی این اے کے اندر ہے، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ اپنے چیلنجز کو اوور کم کر لے گا. پھر ہم نے بات کی کہ تھوڑی سی یہ بھی بات کی کہ یہ بھی بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یو ایس ڈالر ڈکلائن کے اندر، تو ایسی کوئی بات نہیں، فورسیبل فیوچر میں کوئی ڈالر کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. تو اینڈ دین ہم نے اور یہ ریزرو کرنسی رہے گا دنیا کی. آپ نے یہ بڑی الیبوریٹلی بات کی کہ جو نئی یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیشنل اسٹریٹجی جو ڈاکیومنٹ ہے اس کے اندر بڑا کلیئرلی یو ایس جو ہے اب ایک 21st سینچری آرکیٹیکچر کی طرف جا رہا ہے. جو پچھلا جو آرکیٹیکچر تھا وہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار آرکیٹیکچر تھا، جو کہ ظاہر ہے اب دنیا بدل چکی ہے، تو ایک نئے گیم پلان کی ضرورت ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس اس کی طرف جا رہا ہے جس کے اندر جو ہیجمنی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہ قائم رہے گی. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کم ہو جائے گی، لیکن یو ایس جو ہے وہ اپنے ایلائز اور پارٹنرز کے ساتھ اب مل کے تو دنیا کا جو ہے وہ نظام چلائے گا، جس میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ جو ریجنل پاورز ہیں ان کے تھرو یو ایس انفلوئنس رکھے گا، اور دا گول از کہ بھئی آپ کے اپنے اپنے علاقے میں کوئی مسئلہ اس کو ہینڈل کریں، کوئی بہت زیادہ پرابلم ہو گئی تو پھر ہمیں آپ انوالو کریں. سو اس کائنڈ آف سمپلی پٹ اس طریقے سے یو ایس از پلاننگ. اچھا، اس کے بعد یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ڈاکٹر صاحب، میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک بات جو کہی تھی کہ یو ایس جو ہے ایران وار کے بعد بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایران نے ہرا دیا ہے سپر پاور کو، اور تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں یہ اب 20th سینچری کی وار مشینیں اس کو لے کے آ گئے ہیں، اور یہ تو بالکل میزائل اور ڈرونز کے اس میں آپ نے بڑی کلیئرلی بتایا تھا کہ بھائی دیکھیں تھیوریٹیکل جو پلاننگ ہوتی ہے اس کو پریکٹیکل کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے کائنیٹک ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو ایران کی وار ہوئی ہے اس میں وہ کائنیٹک ایکسپوجر اور ایکسپیرینس مل گیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو، جس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اپنا تھیوریٹیکل جو ایک پرسپیکٹو تھا کہ فیوچر کی وارز کو کیسے لڑا جائے گا وہ ان کو مل گیا ہے، اور اس کو اب فیوچر میں وہ اپلائی کریں گے. آئی تھاٹ دس واز اے ویری ریلیونٹ جو آپ نے یہ بات بتائی تھی پچھلے پروگرام میں. پھر ڈاکٹر صاحب ہم نے لائکلی آؤٹ کم آف ایران وار کی بات کی تھی کہ ایک نیا مڈل ایسٹ کا آرکیٹیکچر کریٹ ہو رہا ہے، وہ بھی اکارڈنگ ٹو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آف یو ایس. پیلسٹائن کے بارے میں بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ کوئی سیریس نہیں ہے پیلسٹائن کے بارے میں فی الحال، تو یہ تو ٹیبل پہ بھی نہیں ہے ابھی، تو یہ کیا آرکیٹیکچر بنتا ہے ابھی تو وہ دیکھنے والی بات ہے. اینڈ فائنلی ہم نے بات کی تھی پیسفک کی، جہاں پہ چائنا جو ہے اس میں یو ایس کا پلان ہے کو ایگزسٹ کرنے کا چائنا سے، کمپیٹ اینڈ کولیبریٹ بٹ ناٹ کنفرنٹ، آپ نے یہ بات کی تھی. اور جس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا، جاپان، فلپینز وغیرہ جو ایلائز ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ابینڈن فیل کرتے ہیں، انسرٹن فیل کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب ایک نقشل میں آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پھر آگے چلتے ہیں. نہیں، I think you did a great job summarizing. اچھا، تو آج کے ٹاپکس ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا میں اس کو لے آؤٹ کر دوں. میں چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ریلیشن شپ پہ بات کریں گے، یوکرین اور رشیا کی وار کے بارے میں بات کریں گے، ساؤتھ کاکس اینڈ سینٹرل ایشیا. آپ نے بہت زبردست آرٹیکلز لکھے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کوئی بھی نہیں اس کے بارے میں بات کر رہا، تو اس میں آپ سے پوچھیں گے یہ کیا ہے، اور پاکستان کے بارے میں، اس کے ایکسٹرنل اور انٹرنل افیئرس کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، اور فائنلی اسرائیل کے بارے میں. تو کوئکلی اگر ہم شروع کرتے ہیں، ایک ناظرین میں بات بتاتے چلوں کہ ہمارے یہ جو پچھلا پروگرام اور یہ پروگرام ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مور انفارمیٹیو ہیں، یعنی کہ انفارمیشن ہم گیدر کریں ڈاکٹر صاحب سے. ابھی اس کے اندر انالیسز نہیں آیا، یہ جب انفارمیشن ہمارے پاس آ جائے گی ان دو پروگرامز میں، انشاءاللہ جو اگلا پروگرام ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوگا وہ انالیٹیکل ہوگا. ہم ڈاکٹر صاحب کو چیلنج کریں گے، ڈاکٹر صاحب کے ویو پوائنٹس کو دوسرے ویو پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کرتے ہیں. اگین آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ریلیشن شپ کے اوپر ڈاکٹر صاحب کو پرسپیکٹو بتائیے کہ یہ کمپٹیشن چلتا رہے گا، کیا یہ ڈی کپل ہو جائیں گی کنٹریز، کمپیٹ کریں گی، یا کانفلکٹ میں آ جائیں گی؟
सेमी कंडक्टर्स, AI वगैरह, मैरीटाइम पावर, ताइवान वगैरह, ये सारा हम सब ये पढ़ते रहे हैं ये पिछले हफ्ते जो ट्रम्प साहब की उतर गई है, तो इसको थोड़ा अनपैक करें कि ये क्या हो रहा है और हम व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट। जी बहुत शुक्रिया। देखिए अगर हम माजी पे नजर दौड़ाएं तो माजी में जो ट्रांजिशन हुआ था वो बहुत खौफनाक ट्रांजिशन था। यानी वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन के अंदर ताकत का जो बैलेंस था वो शिफ्ट हुआ था, बैलेंस ऑफ पावर। मैं बात कर रहा हूँ दूसरी जंग अजीम की, जिसमें जापान जो है वो वहाँ की इलाकाई कुव्वत थी, एक उभरता हुआ सुपर पावर था। और फिर वो तारीख सबको याद है पर्ल हार्बर की, और उसके बाद जो जंग हुई और फिर एटमी हथियार जो है ना दुनिया की तारीख में पहली और होपफुली आखिरी दफा जो है वो इस्तेमाल हुए। तो उसमें जो है वो बहुत खौफनाक शिफ्ट हुआ था। तो अब जाहिर है उसके बाद से जो है अमेरिका की डोमिनेंस पैसिफिक ओशन के ऊपर वो रही है पिछले 80 साल की। अब मसला ये है कि अब एक नई ताकत उभर के सामने आ गई है। देखिए जो रियासतें जो चाहती हैं, या रियासतों के जो इलीट या उनकी जो अवाम की उमंगें और ख्वाहिशात होती हैं, वो अपनी जगह होती हैं, वो होती हैं सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस। लेकिन एक चीज होती है कि आप अपने सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस को, यानी अमेरिका का क्या सब्जेक्टिव प्रेफरेंस है कि भाई हम सुपर पावर हैं, हमें कोई चैलेंज ना करे और हमारा जो सिस्टम है, हमारा निज़ाम जो है वो चलता रहे। ये है एक सब्जेक्टिव प्रेफरेंस। लेकिन इस सब्जेक्टिव प्रेफरेंस के रास्ते में फिर ऑब्जेक्टिव जियोपॉलिटिकल रियलिटीज सामने आती हैं, जिनको जो कामयाब कौमें होती हैं वो हकीकत पसंदाना जो है अंदाज अख्तियार करती हैं, और वो रियलिटी को देखती हैं और वो कन्फ्लेट नहीं करती व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू कैन हैव। तो इसी सिलसिले में अब जो नई जियो स्ट्रेटजी आई है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जो डॉक्यूमेंट 5 दिसंबर को शाया हुआ था, जिसका आपने अभी हवाला दिया, तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो मेजर फोकस है अमेरिका का आने वाले दिहाइयों में वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। ठीक है, जो बल्क है, यानी आप यूं समझिए आर्कटिक से लेके एंटार्क्टिका तक, और बात है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इसमें आप फॉकलैंड आइलैंड्स को भी ले लें जो साउथ अमेरिका की जो है वो जुनूब की जानिब है, और ऊपर ग्रीनलैंड तक आप चले जाएं। लेकिन इसके देखें ये कोई इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट नहीं है, इसका एक ऑर्गेनिक लिंकेज है अपना मशरकी एशिया के साथ, और वो है पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन में चीन एक उभरती हुई ताकत है। चीन के साथ आपने कैसे ताल्लुकात कायम करने, क्या आपने जंग करनी है? ठीक है, जंगें देखें, जंग जो होती है वो एक जिसे कहते हैं लास्ट रिजॉर्ट होता है, जबकि कोई और डिप्लोमेसी, बातचीत, ट्रेड वगैरह, उसका जो वो जो कम्युनिकेशंस के जो चैनल्स होते हैं, जो जो आपके मीडियम्स होते हैं जिसके अंदर आप एंगेज करते हैं मुल्कों के और अक़वामों के दरमियान, वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो अब अगर आप उसको साइड पे हटा दें, देखें जंग की तैयारी हर कोई करता है, चीन भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, और दीगर और ताकतें भी करती हैं, पाकिस्तान भी करता है भारत के हवाले से, भारत करता है चीन के हवाले से, वगैरह वगैरह। तो वो आप साइड पर रख दें। किसी की ये नीयत नहीं होती कि भाई हम जंग करेंगे, जंग की तैयारी रखते हैं क्योंकि वो एक सिक्योरिटी की जरूरत होती है, ये एक ह्यूमन कंडीशन का हिस्सा है। लेकिन आपका जो फर्स्ट जो मेजर होता है वो ये होता है कि यार बातचीत की जाए, कि आप भी एक ताकत हैं, उभर के सामने आ चुकी हैं, आप दुनिया का इंडस्ट्रियल प्लांट हैं, तो क्या हम दोबारा से वो रिप्ले करेंगे जो जापान और अमेरिका के दरमियान हुआ था, या फिर ये है कि उस आउटकम को हम अवॉइड कर सकते हैं? ठीक है, ये है अमेरिका का हदफ, और यही मैं समझता हूं चाइना का हदफ भी है। और जब भी कोई सुपर पावर दुनिया के अंदर होता है तो उसका जो इशू होता है वो ये है कि जो उभरती हुई ताकतें हैं, चाहे वो इलाकाई हैं चाहे वो आलमी सतह पे हैं, उनके साथ कैसे जो है एक रिलेशनशिप कायम रखा जाए जिसमें जंग की तरफ ना जाया जाए। जंग को जो है कि हालत में जाए बगैर कैसे आप एक रिश्ता रख सकते हैं, उनके भी मफादात वो परसू करते हैं और आप भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये है पूरे का पूरा सियाको सबाक जिसके अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि भाई कैसे हम ये जो आगे चल के आने वाली दिहाइयों में अमेरिका अपने जो मफादात हैं उनका हसूल कैसे कर सकता है, चीन अपने मफादात का हसूल, और दोनों मुल्कों के प्रॉब्लम्स भी हैं अपनी अपनी जगह पे, चीन के ज्यादा हैं, अमेरिका के कम हैं, लेकिन हैं तो सही।
تو ان سب کی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا لائے عمل اختیار کیا جائے، آئی تھنک کہ ہم اس وقت اس مومنٹ میں ہیں. تو مطلب پھر کیا ہم اس کی آؤٹ کم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آلسو ایک اور اس کا ایک ریلیٹڈ کوشچن، آپ نے یہ بات کی کہ سیکنڈ ورلڈ وار، پرل ہاربر اور پھر جو نیوکلیر استعمال ہوا، تو یہ جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، آئی ایم سوری یہ ذرا تھوڑا سا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، لیکن اس کے اندر تو اس کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ اٹ کین گو ٹو the end option. دیکھیں جو اخبارات میں جو باتیں کی جاتی ہیں، جو کیا سرائیاں کی جاتی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے پھر اس قسم کے آپشنز آتے ہیں. یہ صرف ایران کا نہیں ہے. صدر پوٹن جو ہیں یوکرین کے حوالے سے کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں، ٹھیک ہے، کہ ہم وہ ایٹمی آپشن کی طرف جائیں. ان کے نائب صدر، سابق صدر اور اس وقت جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے جو ان کے جو ڈیپٹی ہیں ڈمیٹری میڈویڈیو، ان کی تو بہت کلرفل لینگویج ہے، وہ آئے دن جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ ٹیک دوز تھنگس سیریسلی. آئی ڈونٹ تھنک کہ جو نیوکلیئر ویپنز کی جو حقیقت ہے وہ سب کو پتا ہے، اس کے انجام بھی سب کو پتا ہے. کوئی بھی اس نیوکلیئر ویپن کو ایکسرسائز، وہ آپشن کو ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کے بعد دنیا جو ہے پورے کے پوری کایا پلٹ جائے گی. سو وہ ایک ڈومز ڈے سینیریو ہے. سو آئی تھنک کہ کوئی سیریسلی کوئی اس کو کنسیڈر نہیں کرتا. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے کو روکا جا رہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن حاصل نہ کر سکے، کیونکہ یہ ایک ایڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، یہ ایک ریویژنسٹ سٹیٹ ہے. روس جو ہے وہ اپنے دائرہ اختیار میں ہے، وہ پھیل نہیں رہا، امریکہ پھیل نہیں رہا، چین پھیلنے کی کوشش نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. لیکن ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مشرق وسطیٰ کی کمزوریاں ہیں ان کا فائدہ اٹھا کے، اس کی پچھلی 40 سالہ تاریخ سب کے سامنے ہے. تو آئی تھنک وہاں پہ جو ہے اسی وجہ سے ان کو روکا جا رہا ہے. اور نیوکلیئر آپشن کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اگر آپ کہاں ڈالیں گے، مطلب کیا آپ جو کون سی ایسا جو ہے نا نیوکلیئر ہتھیار ہے، میری نگاہ میں سے تو نہیں گزرا کہ جو بالکل پن پوائنٹ ٹارگیٹڈ جو ہے نقصان کرے اور ارد گرد کے علاقوں کو کوئی نقصان نہ ہو. تو یہ تو آئی تھنک اٹس فینٹیسی، اس کی تو میں آئی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. لیکن جہاں تک چین اور امریکہ کا تعلق ہے، دیکھیں چین جو ہے وہ دنیا کا انڈسٹریل پلانٹ ہے، یہ امریکہ اس کو مانتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ چین اپنے اکنامک جو پراوس ہے اس کو بڑھائے تو دوسروں کا کتنا نقصان ہوگا. اب بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے یورپین یونین کے اندر. آپ کے شو میں آنے سے پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جرمن میڈیا میں کہ جرمنی کو بہت زیادہ جو ہے ڈی انڈسٹریلائزیشن کا خوف ہے، کہ جو کیونکہ جو ہے the cost of doing business is much higher in Germany دین چائنا، تو ان کی جو انڈسٹری ہے اس کو زیادہ فروغ مل رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جرمنی کی انڈسٹری جو ہے آنے والی دہائیوں میں کولیپس کر جائے. تو ہر کسی کو یہ خوف ہے، امریکہ کو نہیں ہے، یورپ کو بھی خوف ہے، بھارت کو بھی ہے کہ does بھارت want such a big behemoth on its northern border جو کہ ایک عالمی سطح کی طاقت بن چکی ہے. جاپان کو دیکھیں، جاپان کی کشیدگی بڑھ چکی ہے چین کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ریٹرینچ کر رہا ہے اور چائنا کے ساتھ اکوموڈیشن کر رہا ہے. تو پھر ان کو یہ ہے ہمارا کیا بنے گا جاپان کا، کیونکہ ان کو عادت ہے پچھلے 70-80 سالوں کی. اب جب ادوار بدلتے ہیں، جب کایا پلٹتی ہے، تو پھر طرح طرح کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کو خوف ہوتا ہے، اور ان کو جو ہے طرح طرح کے جو ہے اپریہنشنز ہوتے ہیں. کیونکہ وہ جو کمفرٹ زون ہوتا ہے، اگر آپ اس میں سے اگر آپ کو پش کیا جائے اس کمفرٹ زون میں، تو کوئی بھی جو ہے وہ خوشی خوشی تو نہیں آگے بڑھتا نا، وہ ڈریگ کرتے ہیں اپنی فیٹ. یورپ، یوکرین اور روس کے حوالے سے اسی بات پہ نالاں ہیں امریکہ کے ساتھ. اور جو ٹینشنز یورپ کی اور امریکہ کی چل رہی ہیں، ہمیں عادت ہے کہ ہم اخبارات کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا تو دوسروں کو ناراض کر دیا. ٹرمپ صاحب نہیں رہیں گے تو بھی یہ پرابلمز چلتے رہیں گے. تو we need to go beyond personalities and parties and ideologies. Structural realities تبدیل ہوتی ہیں جو مختلف ایکٹرز کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ پھر جو ہے اپنی بیہیویئر کو بدلیں. امریکہ نے اپنا بیہیویئر بدلا ہے، اس کا جواب میں یورپ بھی اپنا رویہ بدل رہا ہے. ہم نارتھ امریکہ میں دیکھ لیں، ہمارے جو ہے مغرب شمال کی جانب جو ہے کینیڈا ہے، کینیڈا کے ساتھ کتنی ٹینشن ہے امریکہ کی.
تو یہ قدرتی عمل ہے، کیونکہ جب دور بدلتا ہے پرانے طور طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہوتا ہے، نئے طور طریقے ابھی بنے نہیں ہوتے، تو اس طرح کا اضطراب، اس طرح کی کشمکش جو ہے وہ قدرتی عمل ہے۔ آپ کیا بائی دی وے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کی کیا آؤٹ کم ہوگی، یہ ایران کی جو ٹینشن اٹس ناٹ ریزالونگ؟ دیکھیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیلکولیشن کیا ہو رہی ہے، کیلکولس کیا ہے ایران کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے شو میں کوئی 30 سیکنڈ لے کے تو یہ بھی جو ہے نا ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بیشتر جو گفتگو ہوتی ہے اوپن سورسز کے اندر وہ بیانات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کسی نے کیا کہا، کسی لیڈر نے، کسی ملک کے لیڈر نے، عہدیدار نے کیا کہا، اور اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارا جو کہا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کو الومینیٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ان کے اپنے پبلک ریلیشنز مینجمنٹ کا تقاضا ہوتا ہے، وہ ان کا اپنا تقاضا ہے کہ کم سے کم پبلکلی جو ہے وہ ریویل کیا جائے۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم صرف بیانات کو میں مسترد نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اہم ہے، لیکن ان کی اہمیت کو ہم اتنا نہ بڑھا دیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک جو ہے وہ کسی کی ٹویٹ تھی، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن بڑے مشہور جو ہے وہ ایرانین امریکن پروفیسر ہیں، تو وہ ٹرمپ کی جو صبح ٹروتھ سوشل کی پوسٹ ہے جس پہ انہوں نے امریکی جھنڈا جو ہے وہ ایران کے علاقے پہ جو لگا کے تو ایک وہ ڈال دیا اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر، تو اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو کیا تنقید کرنے کی ضرورت ہے، تو انفارمیشن آپریشنز ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ مطلب کیا امریکہ جو ہے قبضہ کر لے گا ایران کے اوپر؟ ایسا ہوگا؟ حقیقت سے پھر ہم ہٹ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ بیانات جو ہیں ان کو ایک حد تک ہی جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنے جو لوگ جو ایکٹرز کے امپیریٹیوز ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے مسٹ ہیوز ہیں، یعنی جو جس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، جو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں، اور پھر جو ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اور پھر جو ان کی صلاحیتیں ہیں، یہ تین چیزوں کو اگر جو ہے ہم مد نظر رکھیں اور فوقیت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا کے بارے میں نہ صرف جو ہیئر اینڈ ناؤ میں ہو رہا ہے وہ ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، بلکہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے سالوں دہائیوں میں کیا ہوگا وہ بھی ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ یہ ایک ٹریڈ کرافٹ کا ایشو ہے۔ مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ انٹیلیجنسیا جو ہے وہ بیانات کے اوپر کھو چکی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے یہ عالمی سطح پہ ایک جو ہے المیہ ہے جو کہ ہمیں سالو کرنا ہے، یعنی ایز اے اسپیشیز لیول پرابلم۔ یہ کسی قوم، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ اگر اس کو یہ فارمولا سامنے رکھیں تو آپ کا پھر ایران صرف چاہتا ہے کہ اس کی سینکشنز ختم کر دی جائیں اور اس کو ورلڈ کمیونٹی ایکسیپٹ کر لے، اور دیٹس پریٹی مچ اٹ، اس کے اوپر نیگوشیشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں ان کے لیے کیا چاہیے، ان کو دو چیزیں چاہیے۔ ایک تو کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے پچھلے سال سے کہ وقتاً فوقت 2 دفعہ اب حملے ہو چکے ہیں نا، 2 جنگیں ہو چکی ہیں ان کے خلاف، تو وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ چیز جو ہے وہ نارم بن جائے۔ تو وہ ان کا پہلا ہدف ہے کہ جی یہ مکمل طور پہ پرماننٹ اینڈ ٹو ہاسٹیلٹیز۔ اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں پھر نیوکلیئر پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ناکافی ہے ان کے لیے۔ جنگ بندی تو ضروری، اس کالڈ نیسسری بٹ انسفیشینٹ۔ تو وہ جو نیکسٹ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں سینکشنز ریلیف چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کی مانگوں پہ ہم جو ہے اپنا وہ will give in to them، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو اب یہ 2 مانگیں ان کی ہیں۔ امریکہ کی مانگ جو ہے وہی کور ڈیمانڈ ہے کہ کوئی پیتھ وے نہیں ہونا چاہیے آپ کا نیوکلیئر ویپن، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ہم خطے سے ریٹرینچ کر رہے ہیں، ہم ایک نیا آرکیٹیکچر پیچھے چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے جو پچھلے 4 دہائیوں کی کارکردگی ہے وہ اس کے منافی ہے۔ آپ کو اپنی پراکسیز کو آرم کرنا بند کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہاں بھائی آپ کے جو میزائل اور جو ڈرون کے جو کیپیبلٹی ہے اس کا بھی اوپر بات چیت ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ جو ڈرون اور میزائل کی کیپیبلٹی ہے وہ سب سے زیادہ سٹکنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ اس کا تعلق جغرافیہ سے ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل ہوگا وہ مسئلہ حل کرنا، اور اس میں بہت وقت لگے گا۔ تو میں اب یہ جو سلسلہ ہے، مطلب یہ جو امریکہ کو چاہیے اور ایران کو چاہیے، تو اس میں اب
مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو پتا ہے کہ اس کو کمپرومائز کرنا ہی کرنا ہے، تو کیسے کمپرومائز کیا جائے اس کے اوپر ایک تنازع چل رہا ہے، ان کے اندر بھی تنازع چل رہا ہے اور ان کی امریکہ کے مابین بھی تنازع چل رہا ہے کہ کمپرومائز تو کر رہے ہیں بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک لائک کہ ہم نے کیپیچولیٹ کر دیا، سرنڈر کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ فارمولا کیا ہوگا اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے۔ اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچ سکتے۔ اب دیکھیں نا، اب ہم مئی کے اخیر میں آ رہے ہیں، کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں مڈ ٹرم الیکشنز میں، ورلڈ کپ، ٹھیک ہے؟ تو ان کو جو ہے یہ ہی کیناٹ افورڈ کہ یہ کئی مہینے چلتا رہے، تو ان کے سامنے بھی اب دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ یہ جو ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ایرانیوں نے کہا کہ جی وہ اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں پاکستان اپنی بات چیت اور اپنی گفتگو کر کے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے کیا نکلا ہے، کیا چیز آئی ہے سامنے۔ پھر قطریز جو ہیں انہوں نے بھی کوئی جو ہے صبح فون کال کی ہے یا رات کو فون کال کی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو اب وی ڈونٹ نو کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ تو اب اگر تو کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے کہ جہاں دونوں کے امپیریٹیوز جو ہیں وہ کہیں بیچ کا راستہ کو کمپرومائز نکل آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ اس کے اوپر بلڈ کریں گے۔ لیکن اگر جو ہے وہ گیپ بہت زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم گوئنگ ٹورڈز another round of air strikes، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں نا۔ الٹیمیٹلی دیکھیں، جنگ کا اختتام ہونا ہے، سوال یہ کہ کب ہونا ہے اور کس حالت میں ہونا ہے، کیونکہ جنگیں جو ہیں وہ سدا کی جنگیں چلتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اور خاص طور پہ اس دور کے اندر جہاں پہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ بہت زیادہ، اس کا جو فیکٹر ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، ایکسپونینشلی بڑھ چکا ہے۔ چھوٹی سی کارروائی سے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے۔ وہ پرانا زمانہ چلا گیا جب آپ جو ہے سال ہا سال، 10 سال، 100 سال، کئی دہائیاں آپ جنگ لڑتے رہتے تھے، اب نہیں ہو سکتا وہ۔ اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کا خاتمہ ہونا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ان کے لیے وہ ایک سیاسی جو ہے وہ کرائسس نہ بن جائے، اور ایرانی چاہتے ہیں کہ ان کی ریاست کا شیرازہ بکھر نہ جائے۔ یہ ہے بیسکلی تو ان نٹشل ناظرین کے لیے کہ ناظرین 6 آئٹمز ٹیبل کے اوپر ہیں۔ ایران کی طرف سے ایک اسٹیٹ آف ہارموز ہے، ان کے پاس پرماننٹ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز کہ یہ جنگ کمپلیٹلی بند ہونی چاہیے، اور تیسرا کہ اپنی سینکشنز وہ کھلوانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کی سائڈ سے ہے کہ نیوکلیر نہیں ہونا چاہیے، ڈرونز اور مسل کیپیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو ریجنل پراکسیز ہیں حماس، حزب اللہ، ہوتیز، عراقی ملیشیا، اس کو ڈسارم کرنا چاہیے۔ یہ 6 آئٹمز ہیں جس کے اوپر نیگوسیشن ہو رہی ہے۔ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کہاں پہ جا کے بیلنس ہوتا ہے۔ جی، اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں ہرموز کے حوالے سے، جو دیکھیں ایک چیز جو ہے لوگ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے کہ ان کرٹیکلی جو ہے وہ ایران کے جو انفارمیشن آپریشنز ہیں ان کو ہم کنزیوم کر رہے ہیں، خطے کے اندر بھی اور عالمی سطح کے اوپر بھی، مغربی پریس کے اندر بھی ان کرٹیکلی ان کی باتوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ٹولنگ کریں گے تو ہم بس اس کو چھاپ دیتے ہیں۔ کل بلومبرگ کا جو ہے ایک آرٹیکل آیا ہوا تھا کہ ان کا جو فرانس میں امبیسڈر ہے اس کو انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی تو ہم تو عمان سے بات کر رہے ہیں ٹولنگ کا۔ اب بندہ پوچھتا ہے کہ اچھا یار ایک منٹ ذرا رک جاؤ، آپ یہ کیسے کرو گے؟ صلاحیت کیا ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ہے فاسٹ بوٹس ہیں، چھوٹی کشتیاں ہیں جو بہت سپیڈ پہ چلتی ہیں، ان کے اوپر مشین گنز ماؤنٹڈ ہیں اور ہائیلی ٹرینڈ آپریٹیوز ان کو چلاتے ہیں۔ تو کیا یہ اس سے آپ ٹول لگائیں گے بیٹھ کے پوری مطلب اتنی بڑی جو ہے واٹر وے کے اندر؟ پھر اس کا صرف جو ہے وہ ان بوٹس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ ابھی کسی جگہ پہ بھی پاکستان کے اندر بھی میں کسی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ٹول پلازاز لگ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہائی ویز کے اوپر۔ تو آپ انہی کا تصور کر لیں کہ اس قسم کا نظام پانی کے اوپر کیسے رکھا جائے گا؟ کیا ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ لیکن نہیں، ہم مان لیتے ہیں ان کی باتوں کو۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انفارمیشن آپریشن ہے ان کی طرف سے، اور یہ پاسچرنگ بھی ہے کیونکہ ان کو لیوریج چاہیے، تو وہ اپنا ان کو اپنا جو ہے
آپ بڑھا چڑھا کے بتانے کی ضرورت ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم اس سے یہ مان لیتے ہیں کہ ہم ایران کا پلڑا بھاری ہے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مین اسٹریم پاکستانی میڈیا میں اس کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے. صحیح, چلیں اچھا, وہی ہم نے سائٹ کے اوپر یہ ڈسکس کر لیا, اور تو ٹائم زیادہ لگ گیا, لیکن واپس آتے ہیں چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر. تو آپ ڈاکٹر صاحب اس کا بھی کوئی بتائیں نا کہ کانکریٹ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں. دیکھنا مین چیزیں جو ہیں وہ اے آئی ہے, اس کے اوپر کیا ہوگا, کیا چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس بیٹھیں گے اور ایک کوئی کوڈ لکھیں گے ریگولیشنز کا جو کہ دنیا پہ ایپلیکیبل ہوگا, یا چائنا اپنی طرف چلے گا اور یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی طرف چلے گا. جیسا کہ ہوائے کے بعد جو ڈباکل ہوا تھا کچھ سال پہلے, تو اب انہوں نے اپنی بالکل ایک ڈفرینٹ اسٹریم آف کمیونیکیشن ایوالو کر لی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں 2-3 جو ایشوز ہیں وہ ذرا بتا دوں پھر تاکہ آپ ایک ہی دفعہ. تو میرے خیال سے اس تائیوان کے ایشو پہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے تھوڑی سافٹنس دکھا دی ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی اب اتنا بڑا ایشو نہیں رہا. چائنا بھی کوئی اتنا اگریسولی موو کرنے کے موڈ میں کبھی بھی نہیں تھا. ان کا تو یہی تھا جیسے ہانگ کانگ کو آہستہ آہستہ انہوں نے کیا ہے تو تائیوان بھی جو ہے ان کے فولڈ میں آ جائے گا. تو چائنا کی obviously ریکوائرمنٹ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ہے مارکیٹس کا ایکسیس ملے اور ٹیکنالوجی کا ملے. میں ناظرین کے لیے بڑا کلیئرلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگتا رہتا ہوگا کہ چائنا کے اندر بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بہت ریسرچ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن بلک آف وٹ ایور از انوینٹیڈ, جو ایجادات دنیا میں کہیں بھی ہوتی ہیں وہ یا امریکہ میں ہوتی ہیں یا اگر کہیں اور ہوتی ہیں تو وہ ایونچولی وہیں پہ جا کے کمرشلائز ہوتی ہیں. اس لیے دنیا کو امریکہ کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ یہ فیوچر آف ہیومینٹی جو ہے وہ اس کی ترقی کا راز ہی امریکہ ہے. بیکاز امریکہ کی جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی جو ڈاکٹر صاحب اور میں نے بات کی تھی کہ ان کی 4000 یونیورسٹیز ہیں, ان میں سے 200 ایسی ہیں جو کہ ورلڈ کلاس ہیں, اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ نہ صرف دنیا کا ٹیلنٹ اٹریکٹ کرتی ہیں بلکہ ویل فنڈڈ ہیں. ان میں ریسرچ اس پائے کی اس کوالٹی کی ہوتی ہے جو دنیا میچ نہیں کر سکتی, اور پھر اس کا لنک ہے فائنینس کے ساتھ. جو ان کا وینچر کیپٹل جو سلیکان ویلی ہے وہ کمرشلائز کرتا ہے, رسک لیتا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا کی کسی اور کنٹری میں نہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ذرا کچھ بتائیں گے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں اس میٹنگ سے. نہیں, بہت اچھا نے ہارون یہ بات کہہ کے یاد دلا کے ناظرین کو کہ جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو انوویشن ہے, ایک تو انوویشن سیکٹر اور پھر فائنینشیل سیکٹر, یہ جب تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے نہیں بڑھتے تو ترقی نہیں ہوتی. اور ایک جو ہے نئی طاقت یعنی چین جو ہے وہ ابھی اس نے ان دونوں چیزوں کو مکس نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے دونوں جو کمپوننٹس ہیں ان کو لیوریج کر کے تو ایک مشین نہیں تیار کی ہے. لیکن اور اسی سے اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر آپ ہانگ کانگ کا حوالہ لے لیں, ہانگ کانگ کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ فری مارکیٹ ایک انوائرمنٹ ہے, جس کو صرف ہوا یہ ہے کہ 1997 کے بعد برطانیہ سے جب چین نے لے لیا تھا ہانگ کانگ کو تو انہوں نے وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت قائم کر لی ہے, لیکن اس جو اکنامک فائنینشیل سسٹم کو انہوں نے کو خاص چھیڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس کو وہ چھیڑیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. ابھی تو فائدہ ہو رہا ہے, برطانیہ اتنی بڑی فائنینشیل سینٹر کو آپ کو بنا کے چھوڑ گیا, اتنے 100 سال اس کے پاس تھا تقریباً, تو وہ کیوں چھیڑیں گے اس کو. تو ابھی آپ دیکھیں کہ کل کی خبر ہے کہ جو سینٹرل ایشیا کے اندر جو انویسٹمنٹس, جو فیوچر انویسٹمنٹس ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو آلریڈی ہو چکی ہیں چائنا کی, تو جو فیوچر انویسٹمنٹس ہے they're going to be routed through ہانگ کانگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیجنگ جو ہے سے جو سسٹم ہے, جو دیکھیں ایک کمانڈ سٹائل اکانومی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو میں مسئلے کی طرف بعد میں آتا ہوں, پہلے میں اس کے فوائد بتا دوں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کمپنی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یار آپ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں, کیونکہ وہ کمپنی پوچھتی ہے میرا کیا فائدہ ہے, میں اگر پیسہ لگاؤں گا یا تو ہم لگائیں گے تو ہمیں اس کا ریٹرن کیا ملے گا. چین کو یہ سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو حکومت ہے وہ بڑا سا چیک کاٹتی ہے اور کر دیتی ہے کیش. میں اکثر سینٹرل ایشیا جاتا ہوں اور وہاں کے جو عہدیدار ہیں, وہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں, وہاں کے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ان کی یہی, میں ایک B5+1 کا فورم ہوا تھا 2024 میں, بزنس فورم B5 یعنی سینٹرل ایشیا کے 5 ممالک +1 کا مطلب امریکہ. تو ان کا اس پوری کانفرنس کی گفتگو یہی تھی کہ یار چائنا جو ہے دیکھیں کتنا پیسہ لگا رہا ہے ہمارے خطے کے اندر,
آپ بہت کم لگاتے ہیں، کیوں کم لگاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی دیکھیں یہ بھی ایک پوسٹ سوویٹ اکانومیز ہے نا، تو ان کے لیے بھی جو ہے کاروبار کرنا، دھندا کرنا، کہ وہ ابھی اس میں آ رہے ہیں، اس پورے جو فریم آف ریفرنس میں جو ایک ویسٹرن سٹائل فری مارکیٹ اکنامک جو انوائرمنٹ جس میں کاروبار ہوتا ہے، اس کو بھی پوری طریقے سے انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا. اور پارٹ آف دا اپریسیشن یہ ہے کہ لیک آف اپریسیشن یہ ہے کہ پہلے وہ سوویٹ سسٹم کے تحت تھے، ٹھیک ہے، اور جب سوویٹ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا تو چین کھڑا ہوا تھا، اور چین نے آ کے بے تحاشا پیسہ لگایا. تو اب وہ جو بیجنگ کو بھی اب اس کی وہ جو کنسٹرینٹس کا اب سامنا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پیسہ ڈال دیتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ ریٹرن کیا آئے گا، اور مچ تھنکنگ، ٹھیک ہے، بیکاز the idea is to have strategic engagement with the region and not necessarily make a profit or turn a profit. تو اب ان کی بھی جو ہے وہ جو کیپٹل ہے وہ اس کی ایک حد ہوتی ہے نا، تو آپ خرچ کرتے رہیں تو پھر ایٹ سم پوائنٹ یو فیس دا میوزک. تو وہ بیجنگ سے نہیں کرنا چاہ رہے. بیچ میں شنگھائی ہے. شنگھائی جو ہے وہ از اے مکسچر آف از سورٹ آف بٹوین ہانگ کانگ اینڈ بیجنگ. شنگھائی از سورٹ آف اے ہائبرڈ ماڈل کہ وہاں پہ جو ہے چونکہ وہ مین لینڈ چائنا کا حصہ بھی رہا ہے، تو کمیونسٹ پارٹی کا انفراسٹرکچر بھی ہے، ان کے طور طریقے ہیں، وہ کمانڈ سٹائل اکانومی کے بھی فیچرز ہیں اور فری مارکیٹ اکنامکس کے بھی فیچرز ہیں. تو وہ بھی جو ہے they're not using Shanghai, they're using Hong Kong to chart the course of the future. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کنسٹرینٹس ہیں چائنا کے اوپر. تو اگر ایسی صورتحال میں وہ تائیوان پہ چڑھ دوڑتے ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کو جو فائدہ ہو رہا تھا وہ بھی نقصان میں تبدیل ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں تائیوان کا جتنا بڑا ہوا تھا وہ اب سامنے آ رہا ہے کہ بھائی یہ نہ چین کے حق میں ہے کہ وہ اس کو زبردستی چھین لیں حملہ کر کے، اور نہ ہی جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے بیٹھا ہوا ہے کہ جی بس قیامت آ جائے گی اگر تائیوان میں اثر و رسوخ چائنا کا بڑھ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ سیمی کنڈکٹر جو انڈسٹری ہے تائیوان کی، اس کو کیسے پریزرو رکھا جائے تاکہ اس پہ چائنیز ڈومیننس نہ ہو. تو اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. اب دیکھیں اس وقت جو کے ایم ٹی ہے، جو اپوزیشن پارٹی ہے، جو فاؤنڈنگ پارٹی ہے تائیوان، وہ آئرونکلی it is gravitating towards a reasonable relationship with China. ان کی ابھی چیئر وومن بیجنگ سے ہو کے آئی ہیں، اور بائی دا وے وہ جون کے مہینے پہلے ہفتے میں واشنگٹن آ رہی ہیں. تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اٹس پارٹ آف براڈر کانورسیشن. لیکن جو موجودہ حکومتی جماعت ہے ڈی پی پی، وہ پرو انڈیپینڈنس ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کا جو ظاہر ہے دے آر ان پاور رائٹ ناؤ، ابھی الیکشن بھی دور ہیں، تو آنے والے سالوں میں جو ہے ایک ٹینشن رہے گی تائیوان کے اندر کہ بھئی چائنا کو لے کے کس قسم کا لائم عمل اختیار کیا جائے. اسی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں ابھی صدر جی سے مل کے آئے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ مسئلہ تنازع کھڑا ہوا ہے کہ جی جو آرمز پیکج ہے تائیوان کو، چین کہہ رہا ہے کہ جی آپ نہ دیں ان کو، ٹھیک ہے، امریکہ کہہ رہا ہے اچھا ہم سوچ رہے ہیں. کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تبدیلی آ رہی ہے. تائیوان کو مینج کیا جائے گا. جہاں تک اے آئی کا تعلق ہے، دیکھیں الٹیمیٹلی ڈیپینڈ کرے گا دو باتوں کے اوپر. ایک تو امریکن اسیسمنٹ آف ایکچوئل چائنیز اے آئی کیپیبلٹیز، ٹھیک ہے، اور وہ تبھی پتہ چلے گا تو دوسری سائڈ شیئر کرے گی، یا پھر یہ ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے تھرو یو ٹرائی ٹو سورٹ آف پٹ ٹوگیدر the big picture with small pieces of the puzzle. تو وہ ایک تو وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا ضرورت ہے چین کے ساتھ بیٹھ کے تو اے آئی کے اوپر ایک گلوبل ریگولیٹوری انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی. دوسری بات یہ کہ ٹرسٹ کتنا ڈیولپ ہوتا ہے چین اور امریکہ کے اندر، کہ بھائی کیونکہ امریکہ کو کیا چاہیے. میں نے ایک مضمون لکھا تھا فوربس میگزین میں پچھلے سال کہ مسئلہ جو ہے وہ نہ کامرس کا ہے نہ کانفرنٹیشن کا ہے، مسئلہ دونوں ہے. امریکہ کہتا ہے کہ بھائی ہم کاروبار کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جو ہمیں ملیٹریلی نہ چیلنج کریں. دیکھیں یہ تو ایک قدرتی عمل ہے نا کہ دو لوگ بھی اگر کہیں پہ مل کے کاروبار کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک سائڈ جو ہے وہ دوسری سائڈ کو ملیٹریلی چیلنج کرنا شروع کر دے، اس کے لیے سیکیورٹی کا تھریٹ بن جائے، تو کیا کاروبار چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. تو آئی تھنک یہ ایشو ہے جو امریکہ چین کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ
اس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہوگی. ابھی جو ہے صدر جی جو ہیں وہ نارتھ کوریا جا رہے ہیں, ایٹ لیسٹ خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ نارتھ کوریا. اب بندہ پوچھتا ہے کہ اچانک نارتھ کوریا جانے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ نارتھ کوریا کا بھی ایشو امریکہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں نارتھ کوریا کا ایشو بھی حل ہونا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی اگر وہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پھر دوبارہ چیئرمین جو ہے وہ کم کے ساتھ دوبارہ ملیں. ایک تو وہ اپنے پہلے دور میں ملے تھے, تو اب وہ دوبارہ بھی ملاقات کی بات ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پوری پٹی ہے فرام نارتھ ایسٹ ایشیا ڈاؤن ٹو آسٹریلیا, ٹھیک ہے, اس کی پوری جو ریالٹی ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, بیکاز دو جو بڑی طاقتیں ہیں وہ آپس میں اکوموڈیشن کی جانب جانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ریپل افیکٹس ہوں گے. سو آئی تھنک کہ we should stay tuned for a lot of changes in East Asia. Sure. And we'll continue to follow that. اب آ جاتے ہیں ذرا کوئکلی, اگر آپ مجھے 2-3 لائنس میں بتائیں کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں رشیا اور یوکرین وار کا. رشیا از انڈر پریشر, یوکرین obviously is at the receiving end, لیکن یورپ بھی پیچھے پڑا. تو یورپ کب تک سسٹین کر سکتا ہے, رشیا کب تک سسٹین کر سکتا ہے, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کب اس کا اینڈ ہوگا اور کیا ہوگا؟ دیکھیں آئی تھنک کہ اب بڑے دیر سے جو ہے وہ یہ جنگ باسی ہو چکی ہے. تو روس کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ وہ روس بہت بری طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے اپنی ملٹری کارکردگی کے حوالے سے, کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس پہ پہلے آپ کا قبضہ تھا, ٹھیک ہے, اور صرف 2012 سے لے کے 2014 تک جو ہے آپ اس ملک کے اوپر اپنی انٹیلیجنس سروسز سے راج کر رہے تھے. لیکن 2022 میں جو آپ نے جنگ شروع کی, اب اس جنگ کو 5ویں سال میں نا, تو 5ویں سال میں آپ ایک پڑوسی ملک جو آپ سے بہت زیادہ انفیریئر ہے, تو اور ہم بات کر رہے ہیں رشیا کی. رشیا ایک ملٹری, لیکن وہ پڑوسی تو نہیں نا ڈاکٹر صاحب, وہ اس میں امریکہ یورپ سارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کی اپنی تو کوئی اوقات نہیں. ہاں, لیکن سوویت یونین کے دور میں بھی امریکہ جو ہے وہ ویسٹرن یورپ کو سپورٹ کر رہا تھا, لیکن سوویت یونین کے ساتھ برابر کا ٹاکرا تھا. ایسٹ جرمنی جو ہے وہ ان کے پاس تھا, اور باقی جو ایسٹرن یورپین ممالک تھے, یوکرین تو پھر بھی جو ہے سوویت یونین پراپر کا حصہ تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا گراف گرا ہے روس کا اس گزشتہ 30 سالوں کے اندر. یہ حقیقت پوری دنیا کو عیاں ہو چکی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں ادھر ذرا ایک پوائنٹ سوری ایڈ کر دوں, قطع کلامی معاف کے. دیکھیں اب رشیا کو ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہ 2000 میں جب پوٹن ٹک اوور تو اس کی اکانومی $290 بلین کی تھی, اور میں کمپیرزن کے لیے بتا رہا ہوں, اس وقت پاکستان کی اکانومی $100 ارب کی تھی. جی 2025 میں روس کی اکانومی جو ہے $2500 ارب کی ہے, 2.5 ٹریلین کی. پاکستان کی 410 ارب کی, یعنی کہ 9 ٹائم گروتھ ہوئی. پاکستان میں 4 ٹائم گروتھ ہوئی, اس میں 9. تو روس نے اکنامکلی تو ڈسپائٹ سینکشنز, ڈسپائٹ سارا پریشر یہاں تک پہنچا تو ہے. ہاں, جو کیجولٹیز ہیں اس میں 1.5 ملین کیجولٹیز, لیکن اس میں سے 500,000 جو ہے وہ بندے مارے گئے ہیں روس کے, باقی زخمی. جی دیکھیں, اگر آپ صرف را جی ڈی پی فگرز پہ جائیں گے نا, تو چین بھی نمبر 2 جو ہے طاقت ہے. تو جی ڈی پی کے لحاظ سے تو یہ بھی تجزیے سامنے میں آتے ہیں کہ چین بہت بڑی طاقت ہے, اس کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہو, تو سپر پاور بننے والا ہے. لیکن یو ہیو ٹو لک ایٹ ادر انڈیکیٹرز ایز ویل. جی ڈی پی کا مطلب کیا ہوتا ہے گروتھ کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا بن رہا ہے, لیکن اخراجات آپ کے نہیں جانا شامل ہوتے اس کے اندر. آپ کی میری تو خیر ڈیلی بات ہوتی ہے مطلب اپنے روسی کولیگز کے ساتھ, تو جو ان سے پتہ چل رہا ہے وہاں پہ تو انفراسٹرکچر کا بہت برا حال ہے, مطلب کولیپس کر رہا ہے. پوری اکانومی جو ہے وہ ایک ٹیل سپن میں ہے, اور وہ اسی وجہ سے 2 کیمپس ہیں کرملن کے اندر. ایک وہ کیمپ ہے جو کہتا ہے کہ یہ اگر جنگ ہم نے جو ہے اگر ہم قائم نہ رہے تو آج یوکرین ہے, کل کو الیکشن ماسکو میں بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. تو امریکہ کو ویسٹ کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اس وجہ سے ہمارے لیے یہ وار آف سروائیول ہے. دوسری طرف وہ کیمپ ہے جو پرو بزنس ہے, جس میں آپ اولیگارس کو لے آئیں, ٹھیک ہے, جو لوگ بیسکلی جنہوں نے دھندا چلانا ہوتا ہے ملک کا بھی اور اپنا بھی. ان کا تو مطلب بڑا غرق ہو گیا, تو وہ تو چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ بھائی پیسہ ہی نہیں ہوگا تو جنگ کہاں سے لڑو گے, ٹھیک ہے.
تو آئی تھنک کہ اور اس میں جو ہے جو سر فہرست پہ ہیں وہ کرل ڈمیٹریو ہیں جو کہ میامی آتے جاتے رہتے ہیں، اسٹیو وٹکاف کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری روس از ایٹ اے مومنٹ آف جسے کہتے ہیں ریئلائزیشن کہ دیکھیں اب ہمیں ریشنلائز کرنا ہے. آئی تھنک کہ یہاں کیا ہوگا کہ سونر رادر دین لیٹر لائن کھچنی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں 1947-48 کے بعد 1949 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے اوپر ایک ایل او سی قائم ہو گئی تھی جو آج تک چلی آ رہی ہے. کارگل ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، وہ ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے. وہ ایک ریئلائزیشن تھا کہ نہ پورا کشمیر پاکستان لے سکتا ہے، نہ پورا کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے وہ انڈیا نہیں لے سکتا. تو ایک ریالٹی بن گئی ہے. آئی تھنک دیٹس ویئر وی آر ہیڈڈ اینڈ دیٹس ویئر وی ہیو بین ہیڈنگ فار ناؤ 2 years ایٹ لیسٹ. کہ جو علاقے روس کے پاس ہیں وہ روس کے پاس ہی رہیں گے. ان کو حاصل کرنے کے لیے جو تگ و دو کی ضرورت ہے وہ کاسٹ پروہیبٹیو ہے، یوکرین کے لیے بھی، یورپ کے لیے بھی، اور مجموعی طور پہ مغرب کے لیے جس میں امریکہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو امریکہ کی یہ اسٹریٹجی ہے کم از کم اس انتظامیہ کی کہ اس حقیقت کو مان لو، جنگ ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی بھی ضروریات ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ایک جیو اکنامک ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں. امریکہ کا کیا فائدہ؟ امریکہ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر روس کسی طریقے سے جیو اکنامکلی آن دا پیتھ ٹو ریکوری آ جاتا ہے تو جو سینٹرل ایشیا میں اس نے اسپیس لوز کیا ہے وہ دوبارہ سے ریگین کرنا شروع کر دے گا. اور امریکہ کا اسمپشن جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یورپ از فار مور پاورفل دین رشیا اکنامکلی، ملیٹریلی، اور پھر امریکہ بھی ہے ان کے ساتھ. گو کہ سب کام نہیں کر کے دے گا امریکہ پہلے کی طرح، لیکن امریکہ از آلویز دیئر ٹو ہیلپ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صرف پھر چین کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ کام نہیں کر رہا، روس بھی کرے گا. سو امریکہ کی ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ مطلب سنس دا ڈیز آف دا منرو ڈاکٹرن، ٹھیک ہے، جو ڈیولپ ہوتی آ رہی ہے اور جو اس کو ریفائن کیا جاتا ہے ہر دور کے اندر، وہ یہ ہے کہ یوریشیا کا جو بر اعظم ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ابھر کے آنی چاہیے کہ جو امریکہ کی گلوبل پوزیشن کو چیلنج کرے. ٹھیک ہے، اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلے سوویت یونین کو کنٹین کرنے کی کوشش کی تو وہ تو ایک مطلب یوں سمجھے قدرتی طور پہ وہ سوویت یونین کولیپس کر گیا. چین کے ساتھ جو ہے ابھی تک یہ تھا 1990 سے لے کے اب تک یہ تھا کہ جی چین کو کاؤنٹر کرو، پیوٹ ٹو ایشیا، جنگی صلاحیت بڑھاؤ، انڈیا کو ساتھ میں لا لو. none of that is working, none of that is realistic. ٹھیک ہے، اب آپ کو جیو اکنامکلی جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. دیکھیں یہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں نہ امریکہ اب جنگیں چاہتا ہے، چین تو چاہتا ہی نہیں ہے، اور اب روس کو بھی پتا چل گیا جنگ کر کے کچھ نہیں ملنے والا. تو آئی تھنک we're moving into an era of trade and commerce and geo-economics. نہیں تو یہ بائی دا وے یہ روس کیوں نہیں دیکھے نا، اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈان باس کا لوہینس وغیرہ یہ سارے یہاں پہ ایک لائن آف کنٹرول اسٹیبلش ہو جائے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، تو رشیا ہی تو ہے جو نہیں مان رہا. وہ کہتا ہے جی میں تو اور آگے تک جانا ہے. وجہ کہا آپ نے، وہ اسی طرح نہیں مان رہا جس طریقے سے ایران آج نہیں مان رہا. دیکھیں نا نقصان کر لیا ہے اپنا. وہ تو ٹرمپ تو کب سے 1 سال سے لگا ہوا ہے کہ میں تمہاری دوستی کراتا ہوں. وہاں الاسکا میں ان کی ملاقات ہوئی. He should have taken it then. He should have. لیکن مسئلہ ان کا یہی ہے نا کہ ان کے اندرونی طور پہ how do you come to terms with it نا. دیکھیں بھی کوئی قیادت ہوتی ہے جس نے مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اس کو پہلے اپنے اندر سیکیور ہونے کی ضرورت ہے، تبھی وہ مشکل فیصلے کر سکے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. I don't want to get side tracked, but 2005 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم آریل شرون نے فیصلہ اچانک کیا کہ بس غزہ کے اوپر سے ہم اپنی آکوپیشن ختم کر رہے ہیں. وہ ودرائنگ IDF، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں رہنے کی، اور نہ ہم وہاں سیٹلمنٹس بنائیں گے، نہ کچھ کریں گے. یہاں تک کہ وہ آج بھی یوٹیوب ویڈیوز ہیں کہ وہ IDF کے سولجرز گھسیٹ رہے ہیں سیٹلرز کو، وہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، سکفل ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے کہ جی they were dragged kicking and screaming. withdraw کر لیا. Why was Sharon capable of doing it? کیونکہ وہ سیکیور تھا، کوئی اس کی نیشنل سیکیورٹی کریڈینشلز کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا.
आई डोंट थिंक कि इतनी जंग की जो है जो खराबी हुई है, यूक्रेन जंग वेंट रॉन्ग, कि इस वक्त सदर पुतिन जो है वो इस पोजीशन में है कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकें. ही हैज टू क्रिएट अ कंसेंसस. इसी तरीके से ईरानी क़यादत जो है, उनकी क़यादत पहले से ही कमज़ोर थी और फिर अब उनकी क़यादत को एलिमिनेट कर दिया गया है. कुछ लोग एलिमिनेट हो गए पिछले जून में, कुछ जो है ये फरवरी 28 के बाद से जो जंग शुरू हुई है एलिमिनेट हुए. तो अब जो रह गए हैं लोग, उनमें से किसी के पास भी कोई इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपने विल को इम्पोज कर सके तमाम बड़ों के ऊपर, तमाम फैक्शंस के ऊपर. सो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम. वरना तो इट डजंट मेक सेंस के प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स इज सेइंग कि यार ये ले लो और है ना मुकमुका करो और लेट्स मूव ऑन, हम इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, ना सिर्फ तुम्हारी सैंक्शन हटाएंगे, विल स्वीटन द पॉट फॉर यू, हम पैसा भी डालेंगे आपके मुल्क के अंदर. यानी कि इंटरनल कंसेंसस रशिया में भी, ईरान में भी, अमेरिका में भी, ये सब कुछ वी आर ऑल वेटिंग इंटरनल कंसेंसस कब होता है. सदर डोनाल्ड ट्रंप, इमेजिन करें सदर डोनाल्ड ट्रंप को कितनी क्रिटिसिज्म होगी अगर वो इस किस्म की डील कर लेते हैं यूक्रेन के अंदर, कि जो ओबामा ऑफर कर रहा था वही डील हो या उससे भी खराब हो. मेरा कहने का मतलब है कि उनके वैसे ही जो है ना मीडिया इंटेलिजेंसिया ट्रम्प के खिलाफ है, तो कहाँ ये तो उनको एक बहुत बड़ा वो मतलब स्टिक देने की जरूरत है कि भाई और मारो आके हमें. So interesting, नाज़रीन, ये समझने की जरूरत है कि whereas several solutions for each of these conflicts is there, लेकिन ये internal consensus जो है वो सबसे बड़ा जो है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जिसको इंटरनली ये सारी जो एक्टर्स हैं इनको ओवरकम करने की जरूरत है. सो लेट्स सी इसका क्या बनता है रशिया वॉर का और ईरान वॉर का. डॉक्टर साहब, टाइम हमारा काफी निकल गया है, मेरा नहीं ख्याल हम बाकी टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर सकेंगे. आई थिंक लेट्स कम टू पाकिस्तान, उसके इंटरनल एक्सटर्नल डायनामिक्स, और फिर एक और थर्ड आपके साथ शो करेंगे जिसमें हम कॉकेसस, जो बड़ा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया और इजराइल को डिस्कस करेंगे वो तीसरे शो में. अब जरा फोकस करते हैं, वो जो आपने पिवट का नाम यूज किया, लेट्स पिवट टुवर्ड्स पाकिस्तान. तो पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया है, एंड यू नो उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, और एक आर्टिकल मैंने ये भी पढ़ा था कि पाकिस्तान अपने वजन से ज्यादा, अपनी एबिलिटी से ज्यादा वजन तो नहीं उठा रहा. कि इकॉनमी पाकिस्तान की कहाँ है, उसकी आप जीडीपी देखें, पर कैपिटा इनकम देखें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, उसमें मुल्क में पॉवर्टी का हाल देखें, और इकॉनमी का हाल देखें, और कर पाकिस्तान वो चीजें रहा है जो कि बड़ी बड़ी वर्ल्ड पावर जो हैं वो ख्वाब देखें कि इतना दुनिया के फोकस में. तो ये क्या यू नो बेहतरीन सवाल है हारून. आई थिंक कि ये सवाल नया नहीं है, ये बल्कि पॉलिटिकल साइंस की जो फील्ड है उसमें एक इटर्नल क्वेश्चन रहा, एक डिबेट रही है कि क्या मुल्क जो है तब तरक्की करते हैं कि जब उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल होता है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले होती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाद में आती है. ठीक है, तो ये एक डिबेट है जो कि नेवर एंडिंग है, क्योंकि ये सोशल साइंस है, दीज आर ऑल ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट्स. तो वक्त के साथ साथ जो है इल्म रिफाइन होता है, अंडरस्टैंडिंग्स रिफाइन होती हैं. तो अब अगर इसको आप पाकिस्तान पे अप्लाई करें तो देखें, जो लोग मतलब अप्रीहेंशन का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक इकोनॉमी, और वो बरहक हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो बहुत ही कमज़ोर है और बहुत ही फ्रैजाइल है. तो क्या ये जो हम बेड़ा उठा रहे हैं कि जी हम बोर्ड ऑफ पीस भी ज्वाइन कर लिया है, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लिया है, मजमूई तौर पे मशरक़ वस्ता के अंदर तुर्की, सऊदी अरब, अज़रबैजान, इजिप्ट वगैरह वगैरह, कतर, उनके साथ मिलके तो हम एक नया आर्किटेक्चर का भी हिस्सा बन रहे हैं. और फिर ये जो मुज़ाकरात जो चल रहे हैं ईरान के साथ, इसमें हम मेजर इंटरलॉक्यूटर हैं. तो ये कहीं हम आर वी जो है ना बाइटिंग ऑन मोर देन वी कैन च्यू. तो ये सवाल है. आई थिंक कि ये जायज़ सवाल है, लेकिन इसके अंदर एक असम्पशन है, और वो असम्पशन ये है, वो असम्पशन सही नहीं है. वो असम्पशन ये है कि लेट्स वेट टिल वी यू नो फिगर थिंग्स आउट इकोनॉमिकली. दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ठीक है, यानी यस वी वांट, मतलब पाकिस्तान चाहता है कि जो है दुनिया बस उसको तंग करना बंद कर दे, उसके इर्द गिर्द जो है जो भी हो रहा है उससे नजरें हटा के तो वो इनवर्ड
लुकिंग हो जाए और फोकस करता रहे कि भाई जो है हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे. दैट्स नॉट हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स. आपका वेस्टर्न फ्लैंक जो है वो ऑलरेडी जो है इज सो डेंजरस. यानी मैं बात जो है बॉर्डर की नहीं कर रहा जो ईरान के साथ और अफगानिस्तान से लगता है, मैं इंडस रिवर की बात कर रहा हूँ. दरियाए सिंध के वेस्ट की जानब जितने इलाके हैं वो बेकाबू हैं. वहां आए दिन हमले होते हैं इंसर्जेंट से. पाकिस्तान हैज गॉन फ्रॉम बीइंग a patron of the Pakistani of the Afghan Taliban to an enemy. They're becoming a public enemy number 1 for Pakistan. क्यों? हालत जंग में है. मतलब कोई कहे या ना कहे, what is happening? It's very clear. एक हालत जंग में हम हैं. वो क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा खतरा है. तो उसको भी तो डील करना है ना, और इकोनॉमी को भी डील करना है. So you have to learn how to walk and chew gum at the same time. तो अब ये जो वेस्टर्न पट्टी अभी अफगानिस्तान को आप लेके, तो आप उनके साथ एक जंगी हालत में आ चुके हैं तालिबान रेजिम के साथ. तो क्या चाहते हैं कि जो है ये बस नहीं, वी हियर नो ईवल, सी नो ईवल, टॉक नो ईवल अबाउट ईरान, और वो अमेरिका जाने और ईरान जाने, या सऊदी जाने और ईरान जाने. अगर अमेरिका की और इसराइल की जो वॉर से ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है, इमेजिन द इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान. अभी तक तो अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है ना डिस्टेबलाइज था ना, बिल्कुल तो खत्म. जो पूरा का पूरी जो आप यू विल बी आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर. So this is absolutely imperative. इसके अलावा कोई चारा नहीं. You have to be at the table. In fact, ये बात की नहीं जाती पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो है हमारी सियासी जो है वो पार्टिजनशिप सामने आ जाती है, या सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस आ जाते हैं, आइडियोलॉजी सामने आ जाती है. लुक, आई थिंक कि जो पाकिस्तान काम कर रहा है वो एन अपने मफाद में काम कर रहा है. मतलब लुक, राइट नाउ इट्स Field Marshal Asim Munir and Wazir Azam Shahbaz Sharif and this whole crew of civil military leadership. कल को कोई और आ जाए, इनकी जगह कोई और भी होता, तो आई डोंट थिंक कि जो है उनके पास कोई चॉइस थी. ठीक है. आई थिंक कि जो द रोल दैट पाकिस्तान इज प्लेइंग इज नॉट जस्ट वन ऑफ अ मैसेंजर. द रोल इज परसेप्शन शेपिंग, टेलिंग द इरानियंस के यार बंदे के बच्चे बनो, डील ले लो. ठीक है. टेलिंग द अमेरिकन्स के यार आप हमें मौका दें, हम बात कर रहे हैं. ठीक है. होल्ड योर हॉर्सेस. ठीक है. तो एक बड़ा की रोल पाकिस्तान ये प्ले कर रहा है. एंड आई टेक योर पॉइंट. ये लीडरशिप जो है, कभी कोई और लीडरशिप होती, उनके पास भी चॉइस ना होती. फेयर पॉइंट. लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए ना, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान और वर्ल्ड के बारे में पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट पावर कॉरिडोर्स, पावर सेंटर से आए. तो आपसे तो हम इसलिए ये सवाल करते हैं क्योंकि आप हमें, क्योंकि आपकी बड़ी डीप स्टडी है, कनेक्शंस हैं, दोस्ती यारी है डीप अमेरिकन स्टेट के साथ और अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ, सर्विंग भी, रिटायर्ड भी. तो आप हमें एक बड़ा अमेरिकन लेंस से दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं. तो मैं चाह रहा हूं कि आप उस लेंस को इस्तेमाल करते हुए थोड़ी रोशनी डालें कि पाकिस्तान के बारे में क्या, क्योंकि यहाँ तक जो पाकिस्तान पहुंचा है वो अमेरिकन लेंस से ही पहुंचा ना. तो आगे इस लेंस में क्या नजर आ रहा है? देखें, ये भी बहुत अच्छा सवाल है. देखें, इसमें जो सवाल ये है कि क्या ये इस वक्त जो रिश्ता है अमेरिका में और पाकिस्तान के दरमियान, क्या वो चलता रहेगा? क्या वो इसमें मजीद तकवीयत आएगी, या फिर ये है कि ये मोमेंटरी है और उसके बाद फिर तू कौन तो मैं कौन. ठीक है. सो दिस इज द फियर इन इस्लामाबाद, और एटलीस्ट अमंग्स पाकिस्तानीज. और ये बरहक है. मतलब लेजिटिमेट क्वेश्चन टू आस्क. देखें, एक तरीका कार है इसको देखने का कि वो कौन सा रिटायर्ड जर्नल अमेरिका में क्या कह रहा है, लिंडजी ग्रैम क्या कह रहा है. ठीक है. सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, और डेमोक्रेट्स क्या कह रहे हैं, वगैरह वगैरह. ठीक. वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो ये लोग इन्फ्लुएंस रखते हैं. लेकिन एक लेवल पे कौमें और रियासतें वो अगेन सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस को लेके नहीं चलती, वो अपने मफादात को लेके चलती हैं. तो आई थिंक कि ये जो सिचुएशन है ये तब्दील नहीं होने वाली. आई थिंक अमेरिका जिस रास्ते पे चल पड़ा है, और मैं नहीं समझता कि डेमोक्रेट्स आएंगे तो वो इसको छेड़ेंगे. इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि किसी एक बात को भी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टर्म 1 में की थी, बाइडेन ने बिल्कुल नहीं छेड़ा, बल्कि उसको आगे बढ़ाया.
ٹھیک ہے. تو آئی تھنک آنے والی قیادت بھی واشنگٹن کے اندر وہ یہی کرے گی کیونکہ ایک نئی ریالٹی ہے. کوئی دوسری جماعت اگر آ بھی جاتی ہے, یعنی ڈیموکریٹس آ بھی جاتے ہیں, تو وہ کیا کہیں گے کہ نہیں چلو مطلب واپس اس دنیا میں چلے جائیں جہاں پہ یوکرین کو دبا دب پیسہ دے رہے تھے, لڑو جا کے روس کے ساتھ اور چین کو کاؤنٹر کرو اور انڈیا کے ساتھ جو ہے پینگیں بڑھاؤ اور پاکستان کو جو ہے برا بھلا کہو اور مشرق وسطیٰ میں جو چل رہا ہے چلنے دو. نہیں, they will have to do the same thing, just a bit differently. ٹھیک ہے, نہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, 5ویں دفعہ ہو رہا ہے, اور پہلے 4 دفعہ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. وہ پالیسی کنٹینیو کی یو نو فار اے گڈ اماؤنٹ آف ٹائم. سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے خود ہی بات کی نا, پاکستان نیڈس ٹو اکانومی پہ فوکس کر کے اکنامک پیگمار سے اس کو نکلنے کی ضرورت ہے. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح چلتا رہا تو اکانومی کے ٹھیک ہونے کے تو کوئی چانس نہیں ہے نا. یو سی وہ پھر وہی آ جاتا ہے نا, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. اگر وہ بات ہو تو لوگ انویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مطلب میرے ووٹ کی کیا ویلیو ہے, میں کیوں انویسٹ کروں یا میں کیوں ٹیکس دوں. سو یہ دس از اے کامن پرسیپشن. وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یعنی جو پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے, ٹھیک ہے, وہ پاکستان کو کسی طریقے سے مینیج کرنی ہے, اس کو ڈیل کرنا ہے. یو کین ہیو ٹو گو ٹاک ٹو دی اپوزیشن. ٹھیک ہے, وہ کیسے ہوگا کیا ہوگا, چونکہ میں پاکستانی ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں تو آئی ول لیو دیٹ ٹو دی ایکسپرٹس. لیکن میں I'll say this کہ I agree with you کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ ان کو سالو کرنے ہوں گے. لیکن جو میں بات اس وہ ہوں گے, وہ کوئی چاہے یا نہ چاہے, سبجیکٹو پریفرنسز اگین سیٹ اسائڈ, وہ ہوگا, لیکن اس کا ایک وقت ہوگا. اس وقت جو ہے آئی تھنک کہ پاکستان کو یہ سارے کام کرنے ہیں. سعودی کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے, آپ ان کو نہ نہیں کر سکتے. آپ بورڈ آف پیس میں آپ نے حصہ لینا ہی لینا ہے, اور آپ نے جو ہے نا انٹرلوکیٹر بننا ہی بننا ہے. آپ نے ویسٹرن فلینک کو جو ہے ڈیل کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے بھارت کے ساتھ بھی وہ جسے کہتے ہیں ٹیمپریچر کم کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کی اکنامک گروتھ کے راستے میں رکاوٹ ہیں. اگر ان کو مینج نہیں کریں گے تو جو اکنامک گروتھ اگر آپ کر بھی رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوگی. سو یو کینٹ سے کہ جی پہلے آپ بس وہ اکانومی پہ فوکس کریں اور جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے تو کوئی جو نا صلح کر لیں بیٹھ کے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہوں گی, کب ہوں گی کیا ہوں گی, اگین I'll leave it to the experts. بٹ اسٹریٹجکلی اسپیکنگ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. پاکستان کو دیکھیں, پاکستان has to be ready to play major league geopolitics. پاکستان کو جو ہے has to learn کہ وہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے ریٹرینچ کر رہا ہے, یوریشیا سے ریٹرینچ کر رہا ہے. اس کے کچھ مضمرات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی آگے بڑھ رہا ہے, سعودی بڑھ رہا ہے. سعودی آلریڈی کہہ رہا ہے کہ یار آپ ہمارے ساتھ ٹیگ ٹیم کریں. ایران کیا رخ اختیار کرے گا, وی ڈونٹ ریئلی نو. اسرائیل جو ہے وہ کیا جو ہے اس کے رسپانس میں اسرائیل کیا جو ہے نا کام کرے گا, وہ بھی ہمیں اس کا کچھ ہمیں اندازہ ہے. سو پاکستان کی ناٹ ہیو اٹس لٹل جو ہے نا وہ کیا کہیں ایمپائر ان دس ریجن اینڈ سے کہ نہیں آئی وونٹ ڈیل ود دیٹ. یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ in order to achieve your own national interest. آپ کو ان سب چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. and this is what it means. اب دور بدل چکا ہے. ایک زمانے میں امریکہ سب کچھ کرتا تھا, آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے تھے, ٹینشن بڑھتی تھی. ممبئی اٹیکس کے بعد بڑی, ابھی جو ہے وہ اپنا اس سے پہلے بھی جب 2002-03 میں جو ہے جب وہ پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا انڈیا میں تو جو ہے وہ ٹینشن بڑھ گئی. امریکہ آیا, اس نے صلح صفائی کر دی. یہ پچھلے سال مئی میں بھی انہوں نے کی تھی. لیکن وہ آپ دیکھیں کہ وہ معاملہ بھی کیا ہوا. وہ اس نے یہ نہیں کہا, وہ امپائر کی طرح نہیں آیا اور اس نے کہا win your corners. ٹھیک ہے, اس نے آ کے کہا کہ بھائی یہ ختم کرو. انڈیا اس سے ناراض ہو گیا. وہ ایک نئی ریالٹی سامنے آ چکی ہے, اس کو بھی آپ کو مینیج کرنا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے وہ ریئلائزیشن اس چیز کی ضرورت ہے کہ امریکہ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ ایوری تھنگ فار ایوری باڈی اینی مور. اینڈ فار پاکستان دس مینس ڈیلنگ ود افغانستان. You have to work with the Central Asian states. You have to work with, the Turks, the Azerbaijanis. کل کی خبر ہے کہ جو ہے وہ جو مائنورٹیز ہیں, پرشین اسپیکنگ ٹرکک جو ہے نا اوریجن کی جو مائنورٹیز ہیں افغانستان میں, وہ اپنا ایک ساؤتھ ترکستان بنانے کے چکروں میں.
اب وہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے ایک علیحدہ بات ہے, but that's a new reality. Where are we in that? ٹھیک ہے. اور چائنا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اکوموڈیشن کر رہا ہے. اب آپ اس کا کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ کا جو بڑے allies ہیں وہ آپس میں دوستی کر رہے ہیں. So how are you going to benefit from that? So these are questions that are for Pakistani strategists, not for me, and Pakistani jo hai thinkers and Pakistani leadership, civil and military. All I can do is tell you what strategy, what the global strategy is going to look like. ڈاکٹر صاحب ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی میں ذرا اس کی میں کنکلوژن پہ پہنچنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آئی ٹیک یور پوائنٹ کہ پاکستان کو جیو پالیٹکس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے اور بڑی سوچ سمجھ کے کرنا ہے, سب کے ساتھ انگیج کرنا ہے. تو یہ تو آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گئی ہے بات. آپ نے یہ ساؤتھ ٹرکک اسٹیٹ کی بھی بات کر دی, افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ, ایران کو سمجھانا, اس کے بعد ٹرکی, ایجپٹ, قطر, سعودی عربیہ, پاکستان, یہ مل کے ایک کائنڈ آف اے بلاک بنانا, یہ ساری باتیں آپ نے سمجھا دی, سمجھ آ گئی ہیں. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ارسپیکٹو آف کون سی لیڈرشپ وہاں پہ ہو, یہ تو کرنا ہی کرنا تھا پاکستان کو, جو کہ وہ کر رہے اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے. میرا سوال یہ ہے کہ فرام این امیریکن لینس, میں اگین وہ دوہرا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, نہ ہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی کیسے ٹھیک کرنی ہے. آف کورس دیٹس, یہ ہمارا پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, ہم آپس میں کریں. میرا سوال یہ کہ فار انسٹنس ابھی ایک سائفر کی بات آئی, وہ امیریکن لینس سے آپ بتائیں نا کیسے یہ سائفر جو ہے اس لینس میں سے تو پاکستان کی جو یہ چینج آئی ہے ایک, کیا یہ جیو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے؟ کیونکہ وہ سائفر جو ہے وہ تو اسی طرح پوائنٹ کرتا ہے نا کہ چینج کی جو اپروول ہے وہ تو واشنگٹن سے ہی آئی تھی, اور اب جب یہ چینج آ چکی ہے تو ہاؤ کین دی امیریکن پرسپیکٹو صرف جیو پالیٹکس آف پاکستان کو دیکھے اور یہ نہ دیکھے کہ اکنامکلی پاکستان کلیپس کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟ دیکھیں سائفر کو ہم نے کچھ زیادہ بڑھا چڑھا دیا ہے. یہ ڈسکشنز جو ہیں امریکہ کے اندر ہر ملک کے بارے میں ہوتی ہیں کہ یار وہ جو حکمران ہے وہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف چل رہا ہے. اب جو ہے وہ ایک کہانی بنی ہوئی ہے بڑے زمانے سے کہ جی وہ ایون بھٹو صاحب کو کسنجر جو ہے وہ خلاف ہو گئے تھے, پھر اس وجہ سے جو ہے وہ کو اور وغیرہ وغیرہ, اور وہ ایک کنسپریسی تھیوری بن گئی. ایشو یہ ہے کہ دس از اے کامن تھنگ, جب ایک سپر پاور ہوتی ہے وہ جو امپورٹنٹ ملک ہوتے ہیں اور اس کے جو ایلائز ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ خاص دھیان رکھتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہے وہ امریکہ کے مفادات کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. I can tell you right now کہ اس وقت جو ہے اسرائیلی الیکشن جو آنے والے ہیں فال کے اندر اکتوبر میں, they're being watched very closely by Americans and there are preferences. ٹھیک ہے کہ کون آئے کون نہ جائے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون ہیں واشنگٹن کے اندر اور آپ کے پریفرنسز کیا ہیں. تو کیا اب ہم اس سے یہ کہیں گے کہ جی جو ہے امریکہ جو ہے وہ اپنا کوئی حکومتیں تبدیل کر دیتا ہے یا جو ہے وہ انٹرفیئر کرتا ہے؟ دیکھیں انفلوئنس ہوتا ہے. جب دیکھیں آپ اس کو کلینکلی دیکھیں, امریکہ نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جس طرف اس وقت آپ کی جو موجودہ حکومت ہے وہ جا رہی ہے اس دور میں, یعنی بائیڈن انتظامیہ کے دور میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, تو وہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے, وہ آپ کے مفادات کے خلاف ہے, کیونکہ آپ کے مفادات ہمارے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ جو ہے مطلب I'm very convinced کہ the Saudis said the same thing, the Japanese said the same thing. ٹھیک ہے کہ یہ جو بھی جو ہے نئی جو تبدیلی آئی ہے سیاسی طور پہ, تو یہ بزنس ایز یوزول کو چھیڑ رہی ہے اینڈ اٹس ناٹ ریئلی گڈ فار یو. یہ باتیں تو عام ہوتی ہیں نا, یہ تو کہی جاتی ہیں. تو اس کے بعد پھر جو مقتدر حلقے ہوتے ہیں پاکستان میں, اٹس نو سیکرٹ, پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز, دے فارم دی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, دا کور آف دی اسٹیبلشمنٹ, پرماننٹ اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں, without going into any pejorative or any conspiracy theories. ریالٹی ہے یہ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ابھی تک باقی جو ادارے ہیں وہ کمزور ہیں. تو یہی اسٹیبلشمنٹ پھر دیکھتی ہے کہ یار اس کی قیادت دیکھتی ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے جو ہمیں میسیجز آ رہے ہیں یہ اس کو ہم کیسے انٹرپریٹ کریں.
پھر ان کو ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے اپنے لوگ امریکہ کو ناراض کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. And I'm pretty sure way before, the vote of no confidence happened, that there were multiple conversations between General Bajwa and Imran Khan as Prime Minister کہ بھائی let's work with the Americans, let's not do these things. یہ جو ہے بٹ ان کی ان کی بھی پولیٹیکل کمپلشنز ہیں نا وزیر اعظم کی. He's made some promises to his people. He has some ambitions. He thinks some certain things need to be done. وہ کلیش کر گئے اور پھر جو ہے اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ بھائی وہ ایک پوائنٹ پہ آپ پہنچ گئے کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ دس proxy that we brought in 2018 is actually we're worse off than we were before. So let's cut the umbilical cord. تو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کہیں گے کہ جی واشنگٹن کی وجہ سے ہوا، واشنگٹن نے کروا دیا بیٹھ کے. واشنگٹن نے جو کہنا تھا کہہ کے آگے چل دیے، ان کے پاس پرابلمز کی کمی ہے. کیا وہ بیٹھے رہیں یہی سوچتے رہیں گے کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی آئے بیٹھ کے؟ ابھی آپ دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا گیا کہ وہ سر آپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو تو بلا رہے ہیں لنچ کے اوپر، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ تو وہ آپ شاید کنفیوز کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت مشرف نہیں ہے، یہ پریزیڈنٹ نہیں ہے ملک کے، نہ یہ ضیاء ہے نہ یہ ایوب خان ہے یا یہ خان ہے. تو ان کا کیا جواب تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ یار میں جو کہہ رہا ہوں کرو اور یہ میٹنگ ارینج کرو. I don't really care about these things. تو حکومتیں ہر جگہ پہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں. تو اگر امریکہ نے کہہ دیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انجینئر کر رہا ہے اور کرتا رہے گا؟ نہیں. آئی تھنک کہ یہ اینڈ اگین وی ڈونٹ ایون تھنک کہ یہ بات اسسٹنٹ سیکرٹری لیول پہ تھی. اسسٹنٹ سیکرٹری کے اوپر اور بہت سارے لوگ ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر، لیٹ الون دی ایگزیکٹو برانچ جس کے اندر اور لوگ آ جاتے ہیں بٹوین دا پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دی اسسٹنٹ سیکرٹری فار دیٹ ریجن ان ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرس. میں ڈان لو کی بات کر رہا ہوں. تو ان کا ایک گفتگو میں پاکستان کے امبیسڈر کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا، اب وہ کتنے لوگ ان سے اتفاق کرتے تھے یہ بھی دیکھیں نا کہ جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ جب کسی اپنے علاقے کے اندر کسی امبیسڈر سے مل رہا ہے تو وہ کوئی مطلب ڈکٹیشن لے کے تو نہیں آیا نا. اس کو جنرلی پتا ہے کہ میرے باسز جو ہیں گوئنگ آل دا وے اپ ٹو دا پریزیڈنٹ وہ کیا سے سوچ رہے ہیں. دین ہی ہیز ٹو آرٹیکولیٹ اٹ ان ہز اون ورڈز. تو میک ٹو مچ آؤٹ آف کہ جی ان کے چوائس آف ورڈز کیا تھے، ٹھیک ہے، از I mean I can see why Imran Khan Saab wanted to use this politically. It didn't work for him, but I can see that. But I think کہ even Khan Saab کو پتا تھا کہ this isn't the reality, but I need to politicize it for my own purposes, and he picked up the ball and ran with it. Fair enough. تو ناظرین ان نٹشل ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، امریکہ کے بھی ہیں، اور وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسیژنز لیتے ہیں. اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہمارے مفادات کے کانٹرری جا رہا ہے، کانفلکٹنگ ہے، اور ان کے خیال میں پاکستان کے مفادات کے بھی کانٹرڈکٹری اور کنفلکٹنگ تھا. اور یہ انہوں نے کمیونیکیٹ کی. کیسے کمیونیکیٹ کی؟ وہ ایک لو لیول امپلائی ان کے فارن آفس کا تھا، اس نے کر دی. اس کو کیسے سنا گیا، کیسے اس نے کہا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. دیٹ از ناٹ نیسیسریلی ریفلیکٹ امیرکن پالیسی. امیرکن پالیسی ہے کہ یہ ہمارے مفادات یہ تھے اور اس کے خلاف آپ کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ آپ کے مفادات ہم سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو بھی نقصان ہوگا. دس از دا باٹم لائن آف دا سائفر. باقی ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ ہماری انٹرنل ڈائنامکس ہے. دس از بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پالیٹیشینز. دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو سارٹ آؤٹ ایز پاکستانیز. ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی اکانومی پاکستان کی پرابلم ہے، پاکستانیوں کو سالو کرنا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پالیٹیشینز، اس کے انٹلیکچوئل، اس کی بیوروکریسی، اس کی جوڈیشری، یہ سب لوگوں کو مل کے یہ ساری پرابلم سالو کرنی ہے. اس میں امریکہ آ کے مدد نہیں کرے گا. امریکہ اپنے مفادات سوچتا ہے اور وہ سوچتا رہے گا. امریکہ کے پاس بہت سی اسٹرنگز ہیں پل کرنے کے لیے اپنے مفادات کو امپلیمنٹ کرانا. تو اس میں آئی ایم ایف بھی ہے، ورلڈ بینک بھی ہے، اس میں سینکشنز بھی ہے، اس میں سارا کچھ ہے. یہ امریکہ کا انفلوئنس ہے دنیا کے اندر. تو یہ سمجھنا کہ امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے، well اس کے لیے ہمیں اتنا پاورفل ہونا پڑے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ ہم کسی بھی سینکشنز یا کسی بھی آئی ایم ایف یا
किसी की जो स्ट्रिंग्स पुल करने से हम इफेक्ट ना हो, ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्व करना है. I guess Dr. Saab, this is what you were getting at. Of course, and you summed it up brilliantly. तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. आज हमने इसको रैप अप करें तो नंबर 1 हमने चाइना और यूएसए को डिस्कस किया, उसके साथ हमने फिर ईरान और यूएस वॉर को भी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, हमने रशिया और यूक्रेन की वॉर को डिस्कस किया, और फिर हमने पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस किया. और इस बात के ऊपर भी जो है हमने एक स्टॉप लगा दिया कि हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको यूएस लेंस से देखने की जरूरत नहीं है. यूएस हैज गॉट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू वरी अबाउट देन पाकिस्तान's इकोनॉमी. तो चलते चलते डॉक्टर साहब, एक अमेरिकन ऑफिशियल से एक दफा बात हुई थी, चंद साल पहले की बात है. उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि मेरा सवाल ये था कि भाई आप क्या सपोर्ट क्यों करते हैं हमेशा ये जो हमारे जब डेमोक्रेसी जाती है और डिक्टेटरशिप आती है, हाइब्रिड निज़ाम. तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके जो डेमोक्रेट्स हैं वो ऐसे हैं, जब वो इलेक्ट होकर आते हैं तो वो डिक्टेटर से भी ज्यादा डिक्टेटर बन जाते हैं. सो बेहतर ये नहीं है कि आप डिक्टेटर के साथ डील कर लें. तो to add to that, I would say कि अमेरिका उसी से डील करेगा जो सामने है. अमेरिका जो है या कोई भी बाहर की ताकत, चीन को ले लें, क्या चीन देखें, ज़रदारी साहब जाते हैं, उनसे भी मिलते हैं, वजीर आजम जाते हैं, उनसे भी मिलते हैं, मिलिट्री के लोग आते हैं जाते हैं, उनसे मिलते हैं. कितने दौर गुजरे, कितने जो है लीडर आए गए, वो वहीं के वहीं है, वो जो होता है उसके साथ वो डील करते हैं. अमेरिका भी ऐसा ही है, यूरोप भी ऐसा ही है, सऊदी भी ऐसा ही है. यही आपके एलाइज है ना. यूएई को ले लें तो कोई बाहर की ताकत एक हद तक ही आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती है. आप अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो आप पे है. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने पर्सपेक्टिव दिया अमेरिका का, अमेरिकन लेंस के साथ सारी दुनिया के बारे में. डिफरेंट हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, 2-3 रह गए, इंशाल्लाह उसके लिए 3rd सेशन करेंगे. जाते जाते डॉक्टर साहब ये आ गया, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, मुझे याद नहीं किसने कहा था, उसने कहा था कि अमेरिका जो है वो जो प्रॉब्लम फेस करता है उसको हमेशा रिजॉल्व कर लेता है. अमेरिका ऑलवेज रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम इट फेसेस बट आफ्टर बर्निंग ऑल अदर ऑप्शंस. तो इसके ऊपर फिर खत्म करते हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. नाजरीन इसके ऊपर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा. क्वेश्चंस एंड आंसर्स वो भेजें हमें, और फ्यूचर टॉपिक्स के बारे में भी हमें बताइएगा. बहुत शुक्रिया.